बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरासला जारी किया और इस मरासले के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि अब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अरकान के नाम के साथ फितना अल खवारिज का नाम दर्ज किया जाएगा और ये नाम तमाम सरकारी दस्तावेज़ात में होगा। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने यह कहा कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अरकान के नामों के साथ मुफ्ती या हाफिज़ जैसे नाम नहीं लगेंगे, बल्कि इनके नाम के साथ खारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि खारिज कौन है? नाज़रीन, फील्ड मार्शल ने अपने एक बयान में ये कहा कि फितना खवारिज के ख़िलाफ़ जंग में हर पाकिस्तानी एक सिपाही है, खा उसने वर्दी पहन रखी है या नहीं पहन रखी। दूसरी जानिब जो DGISPR हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना करे। फितना और खवारिज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक रोज़ में 160 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन हुए, जिसमें फितना और खवारिज को जड़ से ख़त्म करने की कामयाब कोशिश की गई। इसमें जो पाकिस्तानी जवान हैं उन्होंने और अफसरान उन्होंने अपनी शहादतों के नजराने पेश किए हैं। आइए प्रोग्राम दूसरा रुख का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फितना और खवारिज आखिर आए कहाँ से और इनका क्या पाकिस्तान में अब कोई मुस्तकबिल है, क्या इन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया है। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अहमद हसन अल अरबी। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और साथ ही साथ आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की 64% से ज़ायद आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और उनकी उम्रें भी 30 साल से नीचे हैं। इसलिए हमने अपने प्रोग्राम में ऐसे ही नौजवानों को शिरकत दावत दी है जो कि हमारे सामने मौजूद हैं। इनके ज़हनों में फितना और खवारिज के लिए जो भी सवालात होंगे, अहमद उन सवालात के जवाबात देंगे। लेकिन इससे पहले अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है। आइए उस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज मुसलमान दुनिया को दरपेश अस्करी ख़तरात में से सबसे बड़ा फितना खवारिज है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश, अलकायदा वगैरह जैसे नामों के साए तले छुपे इन खवारिज को समझने से पहले इन हालात को समझना ज़रूरी है कि जिनमें ये दहशतगर्द पनपते हैं। इसके अलावा अहादीस और तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में इन खवारिज की हकीकत को जानना बेहद ज़रूरी है। जंग अज़ीम अव्वल को तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं। इन 100 सालों में मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बदला। जो तबाही और बर्बादी मुसलमान सरजमीन के कल्ब में जंग अज़ीम अव्वल के ज़माने में शुरू हुई थी, वो आज भी अपनी आखिरी हदों को छू रही है। जंग अज़ीम अव्वल के बाद जिस बेलफुर डिक्लेरेशन ने मुसलमान मशरिक़ वस्ता के दरवाज़े यानी फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त दी थी, आज इसी मुआहदे के नतीजे में फ़लस्तीन में वो कत्लेआम जारी है जो तारीख़ का बदतरीन है। वो सल्तनतें, बादशाहतें जो सदियों से बड़े बड़े खित्तों में हुकूमतें कर रही थी, इस जंग के नतीजे में अपने इख्तिताम को पहुंची। इस जंग ने मिल्लत इस्लामिया में बड़ी बड़ी तबाहियां बर्पा की, जिनकी वजह से आज तक मुसलमान दुनिया इंतशार का शिकार है। वो कुछ यूं है: फ़लस्तीन पे कब्ज़ा और बैतुल मक़दस शरीफ में यहूदियों का आबाद होना, मुसलमानों की इज़्ज़त और ताकत के मरकज़ यानी खिलाफत की कबा का चाक होना, खिलाफत के टूटने के बाद मुसलमान मिल्लत का कौमियतों और लसानियत की बुनियाद पर छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम होना। आज जो भी इंतशार हमें मुसलमान दुनिया में नजर आ रहा है, दरअसल वो इन्हीं आलमी जंगों का तसलसल है। The map of today's Middle East was mostly drawn after the First World War, the war that planted many of the seeds of conflict that still plague Israel, Palestine, Iraq, Syria, and even Iran today. अमेरिका और मगरिब की जानिब से शुरू होने वाली जंगें इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल चुकी और कई मुस्लिम ममालिक को अपनी लपेट में लेकर खंडर बना चुकी।
इसी दहशतगर्दी के नतीजे में कई बड़ी मुस्लिम रियासतें यानी इराक, शाम, लीबिया, पाकिस्तान वगैरह में कई दरिंदा सख्त मुसल्ला दहशतगर्द ग्रोह कायम किए गए। इन दहशतगर्द ग्रोहों ने मजहब के नाम पर इस्लामी लिबादा ओढ़कर मुस्लिम दुनिया में कयामत ही बर्पा कर दी। दौरे हाजिर में इन खवारिज ने इस्लाम के बुनियादी अरकान को हाईजैक करके पूरी दुनिया के सामने दीन इस्लाम का चेहरा ही मस्त कर दिया। दाइश ने इराक और शाम में खिलाफत का ऐलान करके खिलाफत को हाईजैक किया और फिर जुल्म और दहशत गर्दी की ऐसी हौलनाक तारीख लिखी कि खुद मुसलमान दुनिया ही खौफ से लरज उठी। आज भी मुसलमान दुनिया की अपनी ही सफ़ों के अंदर जो सबसे बड़ा अस्करी ख़तरा दरपेश है वो ये खवारिज हैं कि जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस मुबारका में जहन्नम के कुत्ते यानी कल्लाबुन नार फरमाया है। रवायात के मुताबिक खारजियत का ज़हूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में ही हो गया था। सैयदना अबू सईद खज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ फरमा थे और कुछ बांट रहे थे कि बनी तमीम का एक शख्स आया और आकर बड़ी गुस्ताखी से कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करें। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हलाक हो, अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन अदल करेगा। इस पर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसे जाने दो, इसके चंद रफ़ीक होंगे कि जो इस तरह नमाज पढ़ेंगे कि इनकी नमाजों के सामने तुमको अपनी नमाजें छोटी लगेंगी। अबू सईद खज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और मैं गवाही देता हूँ कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस ग्रोह के खिलाफ लड़े और इस वक्त मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। तारीख़ इस्लाम में इस ग्रोह को खवारिज कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी एक खारजी के हाथों ही हुई थी और आज वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये तमाम निशानियां टीटीपी, दाइश, अल-कायदा वगैरह पर बिल्कुल साबित होती हैं। अहादीस में जो भी इनकी निशानियां बयान की गई हैं वो यूं हैं, ये कुरान की तिलावत बाकी मुसलमानों के मुकाबले में कसरत से करेंगे मगर कुरान इनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, यानी कुरान का कोई फहम इनको अता नहीं होगा और ये जाहिल मुतलक होंगे। इनकी नमाजें और रोज़े बज़ाहिर दूसरों पर सबकत ले जाएंगे, यानी दीन के मामले में ज़ाहिरी तौर पर बहुत शिद्दत करेंगे मगर इनमें दीन की हिकमत और नरमी नहीं होगी। ये कमसिन बेवकूफ़ लड़के होंगे कि जो दीन की फहम से आरी होंगे। इनका ज़हूर मशरिक से होगा। ये बज़ाहिर बहुत दीनी नारे लगाएंगे मगर आसमान के नीचे ये बदतरीन मखलूक होंगे, यानी कि हम खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे, हम शरीयत नाफिज करेंगे। ये काफिरों के हक में नाजिल होने वाली आयात को मुसलमानों पर लगाकर मुसलमानों की जान, माल, इज्जत को हलाल समझेंगे, यानी मुसलमानों को सबसे ज्यादा कत्ल करेंगे। जरा जरा सी बात पर फतवे लगाकर मुसलमानों की जान और माल और इज्जत को लूटेंगे, गले काटेंगे और औरतों को अगवा करके अपने लिए हलाल समझेंगे। ये खवारिज इस दौर में पैदा होंगे कि जब मुसलमान मिल्लत इख्तलाफात और इंतशार का शिकार होगी। इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ निकलेगा, यानी आज तमाम दुनिया की दज्जाली ताकतें इन जहन्नम के कुत्तों खवारिज के पीछे खड़ी हैं और इनको मुसलमान दुनिया में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। चाहे इराक हो, शाम या पाकिस्तान, हर जगह ये खवारिज यहूदियों और मुशरिकों की मदद से मुसलमान मुल्कों में तबाही लेकर आए। फितना खवारिज का ज़हूर इस वक्त शुरू होता है कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने मुसलमान दुनिया के कल्ब में बड़ी बड़ी जंगें शुरू की, जहां एक जानिब अमेरिका अपनी फौजी ताकत के साथ मुसलमान मुल्कों पर हमला कर रहा था, वहीं दूसरी जानिब यहूदी और सहूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ऐसे दहशतगर्द ग्रोह तैयार कर रहे थे कि जिनका मकसद मुसलमान मज़ाहमती तहरीकों को अंदर से तबाह करना और मुसलमान ममालिक को खाना जंगी में मुब्तला करके कमज़ोर करना था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खत्ते में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे खवारिज पैदा किए। तो मुल्ला मसूद के साथी था, दोनों इकट्ठा किया है, इंडिया पाकिस्तान एक जगह का।
دوسری جانب اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے عراق اور شام میں داعش جیسی خارجی دہشت گرد تنظیموں کو تخلیق کیا۔ سن 2004 سے ہی پاکستان کی پوری ریاست ان جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ سوات اور بڑے بڑے قبائلی علاقوں پر ان جہنم کے کتوں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور پاک فوج کو اپنے ملک کے اندر ہی بڑے بڑے پیمانے پر جنگیں کر کے ان علاقوں کو ان جہنم کے کتوں سے پاک کرنا پڑا۔ آپریشن راہ راست، راہ نجات اور ضرب عزم انہی عسکری کارروائیوں کے مختلف آپریشن سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور یہ جماعت ہمیشہ سے ان خوارج کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ان خوارج کو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ پشاور میں اپنا سرکاری دفتر کھول سکیں اور حکومت پاکستان کو ان سے برابری کی سطح پر مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کو ریاست کا سٹیک ہولڈر بنانا چاہیے۔ عمران خان کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے ان جہنم کے کتوں کو ختم کرنے کی بجائے افغانستان سے لا کر ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے اندر آباد کیے۔ امریکیوں کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان کے پاس ایک تاریخی موقع تھا کہ ان جہنم کے کتوں کو افغانستان میں ختم کر دیتے۔ بھارتی رو نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منظور پشتین اور مارنگ بلوچ جیسے غداروں کو بھی ریاست پاکستان کے خلاف لانچ کر دیا اور اب صوبہ خیبر اور بلوچستان میں 3 مسلح بغاوتیں ایک ساتھ بھڑک اٹھی۔ 1 یہ جہنم کے کتے خوارج، 2 منظور پشتین کی قوم پرستی پر پشتونستان کی تحریک، اور 3 مارنگ بلوچ اور بلوچ لبریشن آرمی کی بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش۔ نہ تو یہ جہنم کے کتے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، نہ منظور پشتین آزاد پشتونستان بنا سکتا ہے، اور نہ ہی بلوچستان پاکستان سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر انشاءاللہ العزیز پاکستان سے پیار کرنے والے مسلمان پاک افواج کے ساتھ مل کر نہ صرف داخلی فتنوں اور خوارج کا خاتمہ کریں گے بلکہ ہندو مشرکوں کی جانب سے اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش کے جواب میں متحد ہو کر دشمن کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اس پاک سرزمین اور سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، آپ نے یہ ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائی ہے۔ آئیے پروگرام دوسرا رخ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ احمد، آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ پالیسی ہے پاکستان کی افغانستان کو لے کر، یہ کہا جاتا ہے، یہ مسکنسیپشن جو ہے وہ اسپریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اس پالیسی کے نتیجے میں جو فتنہ الخوارج ہیں ان کا وجود عمل میں آیا اور اس نے پھر پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ اس سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں، اس میں نارملی جو ٹی ٹی پی یا فتنہ الخوارج سے ریلیٹڈ ہمارے ہاں جو جنرل ڈسکورس ہے اس میں بیسکس کو نگیٹ کیا جاتا ہے یا بیسکس کے اوپر ہی ہماری کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے جو سوویت یونین کے خلاف جو افغان وار تھی اس میں جو پاکستان کا رول تھا اس کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی یا فتنہ الخوارج جو ہیں یہ کریٹ ہوئے، جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسک پرابلم یہ ہے کہ جب افغان جہاد کا ٹائم تھا اس وقت سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا لارجر جو اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم گوادر سی پورٹ تک آئیں گے اور وارم واٹرز تک اپنا ایکسیس لیں گے۔ دوسرا اس کا ایک جو سوویت یونین کے اس وقت کے پالیسی میکرز نے جو جواز دیا اپنی قوم کو کہ ہم افغانستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ افغانستان میں اس وقت کی جو حکومت تھی وہ کمیونزم کو سائیڈ لائن کر کے کیپٹلسٹ بلاک میں جا رہی تھی، اور سوویت یونین کی گورنمنٹ نے اس وقت یہ کہا کہ وی کین ناٹ افورڈ اے پرو کیپٹلسٹ کنٹری ایٹ آور بارڈرز۔ تو اس لاجک کے تحت بھی اگر آپ دیکھیں تو سوویت یونین کا جو پلان تھا افغانستان کو کیپچر کرنے کا، اگر وہ کیپچر کر لیتے ایک پرو کیپٹلسٹ کنٹری کو اور اپنے بارڈر کو ایکسپینڈ کر کے تورخم تک لے آتے تو پھر اس کے بعد بھی تو ایک پرو کیپٹلسٹ کنٹری ہی تھی پاکستان۔ تو اس لاجک کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو انہوں نے پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا تھا، حملہ کرنا تھا۔ تو اس لارجر نیریٹو کو پاکستان نے جب اسیس کیا تو ہم نے پریمپٹیولی کوشش کی کہ ہم سوویت یونین کو افغانستان کے اندر انگیج کریں تاکہ ہمارا جو تھریٹ ہے وہ ایویڈ ہو سکے۔ جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت افغانستان کے اندر 2 طرح کی آراء پائی جاتی تھی۔ ایک وہ گروپ تھا جو کہتا تھا سوویت یونین دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے لہٰذا ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرا گروپ تھا جو کہتا تھا کہ ہم لڑیں گے، ہم فائٹ کریں گے فورن آکوپیشن کے خلاف۔
وہ گروپ جو یہ کہتا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے وہ افغان ریزسٹنس کہلائی، یا اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ان کا نام بنا افغان مجاہدین، جس میں احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمتیار یہ والا سارا فیکشن اور یہ والا سارا گروپ تھا۔ اچھا، اب یہ ایک گروپ تھا جو افغانستان کے اندر موجود تھا۔ جب افغان جہاد ختم ہوئی تو یہی گروپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ 90s کے اندر سول وار شروع ہوئی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اقتدار کے لیے، تو اس فائٹ کی وجہ سے، اس سول وار سے فرسٹریٹ ہو کے افغانستان کے اندر ایک فریڈم سٹرگل ایک ڈیفرنٹ گروپ نے انیشیٹ کی کندہار سے۔ اس گروپ کا نام تھا افغان طالبان، ٹھیک، یعنی افغانستان کے اندر ایک گروپ تھا افغان مجاہدین، دوسرا افغان طالبان، جس نے پھر کہا کہ ہم سول وار کو ختم کریں گے اور افغانستان کے اندر اسلامک لا اور اسلامک جو پولیٹیکل ماڈل ہے وہ لے کے آئیں گے۔ یہ افغان طالبان ایک گروپ تھا۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پہ حملہ کیا، اس دوران یہ جو وار تھی اس کو کہا جاتا تھا ایک فریڈم سٹرگل ہے، اور فریڈم سٹرگل کی انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے فورن آکیوپینٹ آرمی کے اگینسٹ، اور اس میں پورا ویسٹرن ورلڈ انوالو تھا، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اس کے علاوہ پوری مسلم کنٹریز جو تھی انہوں نے افغان مجاہدین کی سوویت یونین کے خلاف جو فریڈم سٹرگل تھی اس کو سپورٹ کیا، اور پوری دنیا سے فائٹرز آئے افغانستان کے اندر اس لڑائی میں حصہ لینے کے لیے۔ جو فورن فائٹرز اسپیشلی عرب کنٹریز سے جو لوگ آئے یہاں پہ، ان کو کہا جاتا ہے القاعدہ۔ سو بیسیکلی تین گروپس ہیں، ایک افغان مجاہدین جس کا میں نے آپ کو بتایا، ایک القاعدہ اور ایک افغان طالبان۔ یہ تین گروپس ہیں جو افغان جہاد کے نتیجے میں یا افغان جہاد کے دوران مارز وجود میں ہے، اور 1996 کے بعد سے ایک گروپ جو افغان طالبان کا، اس کی حکومت افغانستان کے اندر آئی، اور پھر اس کے بعد جو القاعدہ تھی اس کو اس حکومت نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، 2001 کے بعد ایک گروپ مارز وجود میں آیا جس کو TTP کہا جاتا ہے، یعنی تحریک طالبان پاکستان۔ یہ گروپ کس وجہ سے مارز وجود میں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس گروپ کا کوئی تعلق افغان پالیسی یعنی افغان جہاد کے دوران، سوویت یونین کے حملے کے دوران اس سے نہیں ہے۔ یہ امریکن انویژن آف افغانستان کے بعد مارز وجود میں ہے۔ کس وجہ سے مارز وجود میں ہے اس میں ایک ڈیٹیل ڈسکورس ہم ڈسکس کریں گے ابھی، لیکن اس کا افغان جہاد والی پالیسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے اندر جتنے بھی گروپس بنے ہیں ان سے یہ الگ گروپ ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ٹارگٹ پاکستان کو کرتا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کو کرتا ہے۔ سو دا کوسچن دیٹ دے ور کریٹڈ بیکاز آف افغان جہاد اور اس ساری پالیسی کی وجہ سے، اس کا کوئی لاجیکل گراؤنڈ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے احمد، آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنی آڈینس کی جانب، جو کہ نوجوان ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج ان کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، آپ میں سے اگر کوئی فتنہ الخوارج کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال رکھتا ہے تو آپ اس سوال کو اپنے ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فتنہ خوارج کس طرح 5th جنریشن وار کا حصہ بنے؟ شکریہ۔ اس پہ 5th جنریشن وار جو ہے، جنریشنز آف وار ہوتی ہیں۔ ہم 1st, 2nd, 3rd, 4th کو تو ڈسکس، 3rd کو تو نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن 4th جنریشن وار کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وار کے ملٹی پرونگز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یوگوسلوواکیہ ایک ملک ہوا کرتا تھا، اس پہ 4th جنریشن وار کا ماڈل امپلیمنٹ کیا گیا۔ 4th جنریشن وار کا ماڈل بیسیکلی اس وقت مارز وجود میں آیا کہ جب جنریشنز آف وار کے اندر گن پاؤڈر جو ہے اس کی انوینشن ہوئی۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر لوگ پہلے تلواروں اور پتھروں سے، ہاتھوں سے لڑے، اس کو فرسٹ جنریشن کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے لڑے۔ جب لوگوں نے تلوار مینوفیکچر کر لی تو پھر یہ بات ہوئی کہ یار اب تو تلوار آ گئی ہے مارز وجود میں، اور یہ تو اتنی اس کی سخت اور تیز دھار ہے اور یہ انسان کو کاٹ دیتی ہے، لہٰذا کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جو اب لڑے، کیونکہ تلوار آ گئی ہے۔ سو جب تلوار آئی تو اس کے نتیجے میں پھر آرمر اور شیلڈ بھی آ گیا تلوار کو روکنے والا، اور جنگ کنٹینیوڈ رہی 2nd جنریشن۔ پھر اس کے بعد آرچری اور تیر کمان آ گئے۔ اب ناؤ دس واز اے ویپن، مطلب یہ اس وقت کا ویپن آف میس ڈسٹرکشن تھا، اس دور کا، کہ جب آپ دور سے بیٹھے تیر چلا رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا اور دور سے ایک بندہ جو ہے آپ کو مار دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہاتھوں سے لڑنے اور تلواروں سے لڑنے کے قائل تھے۔ سو انہوں نے کہا اب تو کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جنگ لڑے، کیونکہ اب تو تیر کمان آ گیا۔
لیکن پھر اس کے نتیجے میں تیر کمان کو ایویڈ کرنے والے ویپنز بھی آ گئے، تھرڈ جنریشن. پھر اس کے بعد جب گن پاؤڈر آیا، گن پاؤڈر سے اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو پورے شہر تباہ کر دیتا ہے، ایک ماچس کی تیلی اور آپ بوم پورا شہر تباہ، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن. اب تو کوئی بے وقوفی ہوگا کہ وہ جنگ کرے، لیکن پھر جنگیں ہوئیں، لوگوں نے گن پاؤڈر کو بھی ایویڈ کرنا سیکھ لیا. اس کے بعد آج کل کا جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے یعنی نیوکلیئر بامب، وہ مارز وجود میں آیا. ٹھیک. اس کے بعد لوگوں نے کہا اب تو نیوکلیئر ویپنز ہیں، نیوکلیئر انوائرمنٹ ہے، کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جو جنگ لڑے. لیکن پھر فورتھ ففتھ جنریشن وارز فارم ہوئی، یہ تھیوری، یہ ڈاکٹرنز فارم ہوئے کہ کس طرح آپ نیوکلیئر انوائرمنٹ کے اندر بھی لو انٹینسٹی وار کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا میڈیا انوالو ہوتا ہے، اس میں آپ کی انٹرنل سبورژن انوالو ہوتی ہے، اس میں کرپشن انوالو ہوتی ہے، اس میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ مفلوج کرنا انوالو ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے دہشت گردی کرنی ہوتی ہے تاکہ ایک ریاست کو کلیپس کر دیا جائے. فورتھ جنریشن وار میں یہ محدود تھا ایک ملک تک، ففتھ جنریشن وار میں یہ خطے تک پھیل گیا، اور اب سکس جنریشن وار میں گلوبل وارز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو ففتھ جنریشن وار ہے جس میں آپ پورے کے پورے ملک کو، پورے خطے کو، پورے ریجن کو تباہ کرتے ہیں، جس میں دہشت گردی ہوتی ہے، پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے، آپ کریٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ٹرموائل، آپ میڈیا کے تھرو آئیڈیولوجیکل سبورژن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ٹی ٹی پی، ہم مسلمان ہیں، دیٹس آئیڈیولوجیکل سبورژن، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. یہ بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک کافر ملک ہے، جو ٹی ٹی پی کا بیانیہ ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، نہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ لاجک کا، نہ یہ حقیقت ہے. پاکستان تو وہ واحد ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں جو نظریہ اسلام پہ بنا. سو یہ ففتھ جنریشن وار کے فیسٹس ہوتے ہیں، آئیڈیولوجیکل سبورژن. یوتھ کے مائنڈ، احمد آپ مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں کہ ابھی تک ففتھ جنریشن وار کے نتیجے میں پاکستان کو کس کس دشواری کا یا پھر اس پار سے جو ففتھ جنریشن وار کی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا؟ سوشل میڈیا یا اے آئی کے ٹولز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. دیکھیں پاکستان پچھلے 20 سال سے 2001 سے ہم بہت شدید دہشت گردی کا شکار ہیں. آپ لوگ تو شاید اس وقت بچے بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن اس یعنی 2001 2005 2010 تک ایون کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب پاکستان میں خودکش بمباری، خودکش حملے نہیں ہوتے تھے. ہمارے خوبصورت ترین جو جوان ہیں وہ اس دہشت گردی کی نظر ہو. اے پی ایس کا اٹیک آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے معصوم بچوں کو جس طرح ذبح کیا گیا. تو پاکستان نے تو بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے ففتھ جنریشن وار کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ففتھ جنریشن وار دنیا کے جس ملک پہ نافذ ہوئی ہے وہ ملک کلیپس کی ہے. پاکستان is the only example in the world جس نے ففتھ جنریشن وار کو پیچھے دھکیلا ہے اور اپنی پاور کو، اپنی ریاست کو، اپنی نیشن کو بچایا ہے اور کنسولیڈیٹ کیا، اور آج پاکستان تھرائیو بھی کر رہا ہے. میں چاہوں گی کہ اس طرح کے مزید بھی سوالات اگر آپ پروگرام میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ابتدا میں ہمارے ہاں فتنہ الخوارج کے متعلق کس طرح کنفیوژن پیدا کی گئی؟ اس میں جو سب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ، اس میں افغان طالبان یا افغانستان کے اندر جو مجاہدین موجود تھے ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا تھا اس طاقت کے ساتھ جس نے سوویت یونین کو افغانستان سے نکال کے باہر کیا، اور پوری مسلم دنیا میں ان کو بڑی پذیرائی حاصل تھی. پاکستان کے اندر بھی ان کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا. 1996 سے لے کر 2000 تک پاکستان کے افغانستان کے ساتھ آئیڈیل ریلیشنز سے پاکستان پریکٹیکلی ان کو سپورٹ بھی ہم کر رہے تھے اور وہ پاکستان کی عزت بھی کر رہے تھے. سو ہوا یہ کہ یہ جو نیریٹو کی جو ڈومین ہوتی ہے جس کو آئیڈیولوجیکل سبورژن کہتے ہیں، اس کا پہلا فیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی. آپ اگر اسلام کی بھی بات کریں تو ہر قرآن کی آیت یا سورت پڑھنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا مطلب ہے جو آپ ترجمہ کرتے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس شیطان کے شر سے؟ وسوسے ڈالنے والے شیطان مردود کے شر سے. The biggest weapon that Satan has is confusion. اور آئیڈیولوجیکل سبورژن کا بھی پہلا جو فیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یوتھ کو کنفیوز کر دو. کیونکہ جب آپ کنفیوز ہو گئے، اقبال بھی کہتے ہیں یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. آپ یقین پیدا کرو تو آپ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتے ہو. جب آپ کنفیوزڈ ہو گئے تو آپ وہاں پہ فال کر گئے. تو پہلے انہوں نے کنفیوژن نام کے اوپر کریٹ کی. ان کا نام رکھا گیا طالبان تاکہ پاکستان کی عوام کنفیوز ہو سکے. پھر ان کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا، حالانکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا نہیں، مرسنریز ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں اور قتل کرتے ہیں.
سو وہاں پہ کنفیوژن کریٹ کی گئی جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اب بہت بہتر حالات ہیں لیکن پاکستان کو 4 سے 5 سال لگے صرف یہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں. ہمارے علماء نے پھر فتوے دیے, ہمارے ریلیجس اسکالرز نے, پولیٹیکل سائنٹسٹ نے, سب نے اس بات کو کنسنسس کیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کے اسلام کے امت کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, اور یہ جو خود کش حملے اور بمباری کر رہے ہیں یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سالوں لگے ہمیں اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے. تو وہ کنفیوژن جو تھی ایمرجنس کے اوپر انہوں نے کریٹ کی, جو ابھی تک بہت کم ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ موجود ہے. احمد, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج اور اسلام میں فرق کیا ہے, فتنہ الخوارج کے ماننے والوں اور ان کے جو پیروکار ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے خواتین کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں, یہ ذرا بیان کریے گا. دیکھیں اس میں جو حدیث شریف میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کے لفظ استعمال فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے. اتنے سخت الفاظ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گروہ کے بارے میں فرما رہے ہیں تو آپ خود امیجن کریں کہ وہ کتنے غلیظ انسان, کتنے غلیظ لوگ ہوں گے. ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ان درندہ صفت ہوں گے, اور آپ کو نظر آتا ہے آج کہ ان کا سارا انفراسٹرکچر جو ٹیرر کا ہے وہ فیئر پہ آپریٹ کرتا ہے. کوئی بھی انسان, آپ مسلمان تو بہت آگے کی بات ہے, کوئی بھی انسان کسی کا سر کاٹ کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل سکتا ہے؟ نہیں کھیل سکتا. تو ان کا اسلام کیا, ان کا انسانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. اب آپ میں سے کون اپنا اگلا سوال پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا؟ میرا سوال یہ تھا کہ فتنۃ الخوارج کو قتل عام جب کیا جاتا ہے, اس کے اندر عام عوام بھی ماری جاتی ہے, کیا یہ عام عوام کا قتل ہونا یہ بہتر ہے؟ کیونکہ اگر ہم KPK کی طرف جاتے ہیں, ابھی جیسے ریسنٹلی دیر کے اندر ہوا یا وزیرستان کے علاقوں کے اندر ہوا, تو یعنی فتنۃ الخوارج کو قتل کرنے وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں پر بہت سے عام عوام مرے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس پہ ہر پاکستانی کو دکھ ہے. ابھی ریسنٹلی TTP کے کچھ لوگ, فتنہ الخوارج کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ مسجد کے اندر چھپ کے لوگوں کو ہیومن شیلڈز بنا کے وہاں پہ بارود اکٹھا کر رہے تھے. TTP فتنہ الخوارج جو ہے سب سے زیادہ بڑی دشمن KPK کے جو لوگ ہیں, جو KPK کی عوام ہے یا جو وزیرستان کی عوام ہے یا ایکس فاٹا کی جو عوام ہے, اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ دشمن ہے جو ان کے گھروں کے اندر آتا ہے, وہ دشمن ہے جو ان کو یرغمال بناتا ہے, ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کرتا ہے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے دہشت گردی کرتا ہے. پاکستان آرمی is one of perhaps the most professional armies in the world. The reason ابھی تک ان کو ختم, TTP کتنے ہیں آپ بتائیے کہ ان کے جو فائٹرز ہوں گے پاکستان کے اندر موجود وہ کتنے ہوں گے, رف ایسٹیمیٹ؟ 20,000 آپ کا ایسٹیمیٹ کے اوپر ہی اگر ہم مان لیں تو 20,000-30,000 کے قریب TTP کے یہ ٹیررسٹ, یہ دہشت گرد فتنہ الخوارج کے موجود ہیں. کتنی دیر سے پاکستان ان کے خلاف لڑ رہا ہے؟ for the past 20 years, almost 25 کر لیں. 30,000 لوگوں کو مارنا کیا مشکل ہے؟ نہیں. آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ آپ سٹرائکس کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. the reason اتنی دیر لگ رہی ہے کیونکہ یہ پاکستانی عوام کے ادھر جو KPK کے اندر, وزیرستان کے اندر جو معصوم شہری ہیں, ان کو شیلڈ بنا کے ان کے گھروں کے اندر, ان کے کمیونٹی سینٹرز کے اندر گھسے ہوتے ہیں. پاکستانی فوج ڈیلی بیس کے اوپر شہادتیں کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ وہ اندر جاتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے. کیا مشکل تھا اسلام آباد سے بیٹھ کے ڈرون سٹرائک کر کے یا کوئی ایئر سٹرائک کر کے ان کو مار دیا جائے؟ بالکل بھی مشکل نہیں تھا. کیوں ہمارے کیپٹن, میجر, خوبصورت ترین پاکستان کے جوان 18 سال 20 سال عمر کے کیوں اندر جاتے ہیں شہروں کے اندر؟ تاکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جا سکے, تاکہ پاکستان کی عوام کا, پاکستان کے شہریوں کا نقصان نہ ہو. تو ظاہر ہے جو سوال آپ نے کیا وہ ایک بہت پچھلے 10-15 سال سے یہ سوال دیکھا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ قربانی ہی صرف اس وجہ سے دے رہی ہے کہ عوام کا نقصان نہ ہو. ورنہ یہ 20-25 ہزار 30 ہزار یہ انٹرینڈ قسم کے جو دہشت گرد ہیں, جو بالکل درندہ صفت ہیں, جو صرف اور صرف خوف پھیلانا جانتے ہیں, جو صرف اور صرف ہیبت پھیلانا جانتے ہیں, جو صرف صفاقی جانتے ہیں, ان کو مارنا کون سا مشکل ہے؟ اگر ہم 1.25 بلین پاپولیشن والے, لاکھوں کی فوج والے ملک کو اس کی اوقات میں رکھ سکتے ہیں
تو ٹی ٹی پی چیز ہی کوئی نہیں. ایک اور نقطہ یہاں پہ ضرور بیان کریے گا کہ گوریلا قسم کی وار، اس کے طرز عمل پر یہ جنگ لڑتے ہیں اور حملہ کر کے چھپ جاتے ہیں، اس کو ذرا الیبریٹ کریے. بالکل ایسے ہی حملہ کر کے چھپتے کہاں پہ ہیں؟ چھپتے عوام کے پیچھے، چھپتے عوام کے پیچھے، چھپتے معصوم بچوں کے پیچھے، چھپتے یہ کے پی کے کی، چھپتے یہ وزیرستان کی معصوم عوام کے پیچھے. سو دس از اے ٹیکنیکل بیٹل جس کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے میکسیمم قربانیاں جو ہیں وہ کم سے کم دینی ہیں. اسی وجہ سے اس پورے پاکستان کے اندر جب یہ قربانیاں جب یہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے؟ سب سے زیادہ قربانیاں تو پاک فوج کے جوان دے رہے ہیں، پاک فوج کے وہ آفیسرز دے رہے ہیں جو جا کے ان کے ساتھ لڑتے ہیں. اور کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ تاکہ ان لوگوں سے ان کو بچایا جائے. دس از گوریلا وارفیئر جیسا انہوں نے کہا. اور اس گوریلا وارفیئر میں جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور گوریلا وارفیئر سب سے زیادہ پرون ہوتا ہے پروپیگنڈا کا. جس طرح کا یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور جو سارا نیریٹو پہلے بھی بنایا گیا 2001 میں، 2004 میں، 5 میں، 6 میں، کہ یہ کریٹ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ وہاں پہ جی امریکہ کے ڈرون کے حملے ہوتے تھے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی جو سارا نیریٹو ہے ریکٹیفائی کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اگلا سوال کون پوچھے گا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ کا اس دہشت گردی میں کیا کردار ہے اور کیا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا کردار ہے؟ دیکھیں 1999 میں امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ نامی ایک ادارہ ہے امریکہ میں، جس کو رچرڈ پرل نامی ایک امریکن انفلوئنشل پاور بروکر ہیں وہ چلاتے ہیں. اس ادارے کے اندر ڈک چینی امریکہ کے ایک فارمر سینئر پولیٹیشین ہیں، پال وولفووٹس، پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ رمسفیلڈ، اور ایک نام سے آپ سارے واقف ہوں گے، ظالم خلیل زاد. یہ اس ادارے کو انہوں نے فاؤنڈ کیا. انہوں نے 1999 میں ایک پیپر لکھا جس کا نام تھا دا پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے نیو کونس. نیو کونس کی اصطلاح بھی آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کی فل فارم ہوتی ہے نیو کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچین زائونسٹس. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایک پیپر پبلش کیا جس کا نام تھا پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری، کہ آنے والے 100 سال اگر امریکہ دنیا پہ رول کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار. اور ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں جان پلگر، انہوں نے اس کو بریک ڈاؤن کیا انٹو اسمال لٹل پیسز. اس پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے وار آن ٹیرر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پوری دنیا میں ٹیرر آؤٹ فٹس کریٹ کرنے، اور ان ٹیرر آؤٹ فٹس کے تھرو ہم نے جواز فراہم کرنا ہے امریکہ کو کہ وہ ان علاقوں کے اوپر جا کے حملے کرے اور وہاں پہ اپنا کنٹرول مسلط کر سکے. جس پالیسی کے خلاف اس وقت کی جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ بھی اس کے خلاف لڑ رہی ہے. سو یس، امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ ہلری کلنٹن نے ISIS اور داعش کو کریٹ کیا، اور پھر اس کے علاوہ ہلری کلنٹن اپنے منہ سے خود کہہ چکی ہے کہ القاعدہ کو ہم نے خود کریٹ کیا. یہ ان کے بیانات موجود ہیں. سو یس، امریکہ کی جو لارجر پالیسی تھی اس وقت کی، اس نے رول پلے کیا. ابھی حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بٹ جو بھارت ہے وہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. انڈیا فرام اٹس انسیپشن ٹو ایگزیکیوشن، یعنی اس کے ٹی ٹی پی کے یعنی فتنہ الخوارج کے شروع ہونے سے اس کی آپریشنز تک ہر ایک چیز کو مائکرو مینج کر رہا ہے بھارت. بھارت نے ان کو کریٹ کیا، ان کو اسلحہ بھارت دے رہا ہے. کئی دفعہ ان کے پاس سے انڈین مینوفیکچرڈ اسلحہ مل چکا ہے. پھر ٹارگٹس کن کو ہٹ کرنا ہے وہ ان کو بھارت بتاتا ہے. ان کی کانورزیشنز کئی دفعہ لیک ہو کے آ چکی ہیں. ابھی آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا کہ ایک ٹی ٹی پی کا دہشت گرد پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ BLA کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، لیکن ہمیں انڈیا نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کے دونوں دہشت گرد تنظیمیں مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں فرمائی ہیں فتنہ الخوارج کے بارے میں، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے، مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کہ یہ غیر مسلموں سے، کفار سے مدد لے کر مسلمانوں کو قتل کریں گے. وہ ایگزیکٹلی آپ ان کے اوپر پوری اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیا سے مدد لے کے پاکستانی جو مسلمان ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں. تو ان کا اگین ٹو آنسر یور کوسچن، یہ خوارج ہیں، دین سے خارج شدہ، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ناظرین، ہم نے تمام سوالات جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں شامل کیے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. اینڈ پہ اگر کوئی بھی اپنا کوئی نظریہ یا کوئی بات پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ویلکم کہوں گی. بہت اچھا لگا، ہم آئے ہیں شو میں، فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا،
تو فرسٹ امپریشن بہت اچھا گیا. آپ کے ساتھ کنورسیشن اس شو میں شامل ہو کے ہمیں بہت اچھا لگا. اس شو میں آنے کے بعد جو ایک سب سے پروڈکٹیو چیز جو رہی وہ یہ کہ ہم نوجوان جو اس فتنہ الخوارج کا سب سے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ ہم نے اس پروپاگینڈا کا رد کیسے کرنا ہے اپنی علمی اور جذباتی قوت سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ جو یہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے اس کنفیوژن کو ختم کرنے کی، یہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اب یہ آپ پہ قرض ہے کہ آپ گھر جا کے اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں جتنے زیادہ لوگ ہو سکیں ان کو یہ چیز ٹرانسفر کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ فتنہ الخوارج کیا ہے اور کس طرح یہ ہمارے ملک کو، ہماری امت کو نقصان پہنچا رہا ہے. بہت شکریہ احمد حسن العربی آپ کا اور تمام نوجوانوں کا جنہوں نے ہمارے پروگرام میں آج شمولیت اختیار کی ہے. ناظرین، سبق صرف ایک ہی ہے، خوارج ہوں یا دہشت گرد ہوں، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے. ہم نے بحیثیت ایک قوم دہشت گردی کے خلاف، فتنہ الخوارج کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور افواج پاکستان جو کہ 24/7 اس جنگ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، ان کی اہمیت کو ہم نے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا ہے. ہم نے بھی بحیثیت ایک قوم اس کے خلاف ڈٹ کے آہنی دوار بن کے سامنے آنا ہے. پروگرام دوسرا رخ سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.